औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, साहबा कराम पे, औलिया कराम पे दरूद व सलाम के बाद आज का मेरा मौजू इंतहाई अहम है। इमरान खान का बाब हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासी तारीख से ख़त्म हो चुका है। अब कौम यूथड़ लावारस हो चुकी है, इनका कोई वाली वारस नहीं बचा है। ये छोटे छोटे साशों में तकसीम हो चुकी है। इस पे मुकम्मल तफसील के साथ पूरे सबूतों के साथ बात करूंगा। और एक बहुत बड़ा ग्रुप फॉरवर्ड ग्रुप बन गया है पीटीआई के अंदर, उस पे बात करूंगा। चंद दिनों बाद पूरी कौम को भी पता चल जाएगा और यूथड़ों को भी पता चल जाएगा कि मैंने रोजे की हालत में सच बोला था। जब इनके सामने खुल के सच आ जाएगा ना, तो फिर इनको पता चल जाएगा। तो इस पे बात होगी और कैसे छोटे छोटे ग्रुप बन गए हैं, किस तरीके से कौन कौन सा मुल्क इनकी सपोर्ट में खड़ा हुआ है, कौन कौन सी आलमी ताकतें इनके पीछे खड़ी हुई हैं। मुख्तसर से वक्त में पूरी तफसील बयान करूंगा इंशाअल्लाह। तो कोशिश किया करें कि व्लॉग को पूरा देखा करें और स्किप ना किया करें और आगे ग्रुपों में शेयर कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें। कल जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। और सबसे पहले मैं आप लोगों से सियासत पे आने से पहले बात करूंगा कि कोशिश किया करें कि उस चैनल को रमज़ान के महीने में देखा करें कि जो सच बोल रहा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा नमाज की तरफ, कुरान की तरफ तवज्जो दें, अपनी कज़ा नमाज़ें पूरी करें और कोशिश करें कि कोई भी लम्हा ज़िक्र अस्कार के बगैर ना गुजरे। तो अब देखें जनाब के किस तरीके से ये किया गया है। देखें, इमरान खान खुद नहीं आया था, ना ही वोटों से आया था, इसको लाया गया था। आलमी ताकतों ने फौज के अंदर से भी जर्नैलों को खरीदा, उसके अलावा आईएसआई में तो बहुत ज्यादा सरबराह समेत ये क्या नाम है, जनरल फैज समेत तमाम तकरीबन काफी हद तक लोगों को खरीदा हुआ था। और इसके अलावा अदलिया में से जजों को खरीदा हुआ था, नीचे वाले लेवल से लेके सुप्रीम कोर्ट तक डॉलरों ने वो काम किया हुआ था। 22 सालों में इमरान खान कहता है ना, मैंने 22 साल मेहनत की है, जद्दोजहद की है। इसने क्या मेहनत और जद्दोजहद की है, आलमी ताकतों से पैसे डॉलर लेके आगे लोगों को खरीदना, ये इसका मिशन रहा है शुरू से ही। और इसको इस पे इतना यकीन था कि कहता था कि मुझे कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती है। तौबा नौज़बिल्लाह, ये अपने वक्त का फरौन बना हुआ था। कैसे चीख चीख के कहता था, ओए डीआईजी, ओए डीएसपी, मैं तुझे अंदर डाल दूंगा, मैं तुझे फांसी लगा दूंगा। मतलब फांसी लगाना जैसे इसके बाप का कानून था। इसका ये आपने घर की लोंडी कानून को बनाया हुआ था इसने, और कानून बना हुआ भी था। मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूं। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि देखें किस तरीके से इन मरदूद करप्ट जजों ने पैसे लेके, डॉलर लेके, उसका नाम ईसीएल में शामिल था, किसका? शहबाज गिल का। वो सीआईए का मुलाजम था, जासूस था, आलमी ताकतों का एजेंट था। उसको यहाँ से बाहर निकालने में 5 करोड़ रुपया लेके
تو جج نے اس کو نہ صرف اس کا نام ہی سی ایل سے نکلوایا بلکہ اس کو ملک سے باہر جانے کی بھی اجازت دے دی۔ اس مردود کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، نہیں تو میں اس کا نام بھی لے لوں، میں ان کے کرپٹ ججوں کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر دیکھیں یہ کیا نام ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ پورے کا پورا اس کا گھر کی لونڈی بنا ہوا تھا، اپنی بیگمات سے پوچھ کے فیصلے کرتے تھے کیونکہ ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن یہ بھول گئے تھے وہ جو ذات پاک اللہ کی بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، وہ ان سے زیادہ پاورفل ہے۔ یہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کو بیچ رہے تھے، پیسے لے کے، ڈالر لے کے فیصلے کر رہے تھے، نیشنلٹیاں لے کے فیصلے کر رہے تھے۔ سیاستدان کی نیشنلٹی باہر کی نکل آئے، وہ سیاست سے نائل، کسی سرکاری ملازم کے نکل جائے وہ سیاست سے نائل۔ تو یہ بھی تو سرکاری ملازم ہے، یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے؟ یہ دھڑلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اللہ کی پکڑ میں جب آیا نا انسان، جب اللہ کی پکڑ میں آتا ہے نا، عمران خان اس وقت اللہ کی پکڑ میں ہے، اس کو اس کے بیرونی آقاؤں نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ وہ تو ٹیشو کی طرح استعمال کرتے ہیں غداروں کو اور پھینک دیتے ہیں۔ ان کی نظروں میں غدار کی کوئی ویلیو ہوتی نہیں ہے اور ہے بھی نہیں۔ میر جعفر میر صادق کے ساتھ بعد میں کیا ہوا تھا ٹیپو سلطان کے شہید ہونے کے بعد، ایسے ہی اس کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ غداروں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ، بہت جلد عوام سنے گی کہ ڈاکٹر عافیہ بھی رہا ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو اس نے کبھی، عمران خان نے کبھی اللہ کو تسلیم ہی نہیں کیا، اس سے مدد مانگی نہیں، کیونکہ یہ کادیوڑا، کادیوڑوں کا تو کوئی ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو کوئی ہوتے ہی کافر ہیں۔ اب پاکستان کا آئین میں لکھا ہوا ہے یہ کافر ہیں، قانون میں موجود ہے۔ یہ اللہ بھٹو کو جنت نصیب کرے، اس کا تحفہ ہے بہت بڑا، اور اس کے بعد شاہ احمد نورانی اور مولانا مفتی محمود کا قوم کے لیے، اور اس وقت کی پوری قومی اسمبلی کا تحفہ ہے، سب نے حمایت کی تھی۔ تو اس کے بعد پھر دیکھیں کس طریقے سے اب ایک بندہ، ایک پارٹی پی ٹی آئی، جس کا کوئی بھی ایک ورکر پی ٹی آئی کے نام سے الیکشن نہیں لڑا، جس نے 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، تو نہ سوری 2024 کے الیکشنوں کی بات کر رہا ہوں، پچھلے سال کے الیکشنوں کی۔ تو اس میں سب آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑا تھا۔ بعد میں یہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے، جس کا سربراہ خود آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑا تھا، اور بعد میں انہوں نے پٹیشن دائر کر دی سپریم کورٹ میں کہ جناب ہمیں ہماری سیٹیں دی جائیں۔ پہلے پشاور ہائی کورٹ گئے، وہاں سے انہیں جواب مل گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، وہاں سے بھی جواب مل گیا۔ جب سپریم کورٹ گئے تو وہاں انہوں نے ڈالر لگائے، کیونکہ انہوں نے اگر چھوٹی اس میں لگاتے نا تو پھر ان کے زیادہ لگنے تھے۔ انہوں نے کہا ڈائریکٹ سپریم کورٹ کو ہی خریدو۔ سپریم کورٹ کے انہوں نے 6 جج یا 8 جج کو اتنے ہی تھے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ ایک پٹیشنر تھی سنی اتحاد کونسل، اور سیٹیں کس کو انہوں نے دے دی؟ جو پٹیشنر ہی نہیں تھی، جو سپریم کورٹ میں گئی ہی نہیں، جن کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں تھا، پی ٹی آئی، جس کے نام پہ ہی الیکشن نہیں لڑا، کوئی ایک بندہ بھی الیکشن نہیں لڑا۔ ان مردودوں نے ڈالر وصول کر کے تو وہ سیٹیں اٹھا کے پی ٹی آئی کو دے دی کہ یہ پی ٹی آئی کا حق ہے۔ آج دیکھ لیں، وہ منصور علی شاہ دیکھ لیں، جسٹس منیب دیکھ لیں، اور اس کے جسٹس عائشہ دیکھ لیں، اس کے چمچے کھرچے دیکھ لیں، ان کی وہ اشر ہوا ہے، وہ اشر کے وہ دھوبی کے کتے کی مثال لے لیں کہ جو نہ گھاٹ کا رہا ہے نہ گھر کا رہا ہے، یہی حال ان کا ہوا ہے، ڈیٹوں کی طرح چمڑے ہوئے ہیں۔
کتنی مرتبہ انہوں نے کوشش کی استعفے دینے کی. اب جن کے ڈالر کھائے ہوئے ہیں وہ ان کو استعفے بھی نہیں دینے دے رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی ادھر ہی رکو اور کوشش کرو نئے ججوں کو خریدنے کی، جو نئے جج آئے ہیں ان کو خریدنے کی. لیکن انشاءاللہ اللہ کی مدد حاصل رہے گی ان نئے ججوں کو. وہ نہیں بکیں گے، وہ ملک کا ساتھ دیں گے، وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کو کبھی نہیں بیچیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اب ان کا جو سربراہ ہے نا وہ ملک کا وفادار ہے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، اللہ اس کو سلامت رکھے، وہ ملک کا وفادار ہے. اور اسی طرح جو اس کا یہ بینچ بنا ہوا آئینی بینچ، اس کا جو سربراہ ہے وہ بھی ملک کا وفادار ہے، آئین کا وفادار ہے. یہ جو آئین اور ملک کے وفادار جج ہیں نا یہ کبھی نہ جھکیں گے نہ بکیں گے، کیونکہ ان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. ان کو نیشنلٹیاں نہیں چاہیے، یہ پاکستان میں ہی انشاءاللہ رہیں گے. تو انشاءاللہ اس کے بعد اب دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑا گروپ بن گیا ہے. اس میں تقریباً کافی زیادہ تعداد ہے، تقریباً 40 کے قریب سٹارٹنگ میں ہی اس میں شامل ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے اراکین. اور ان کے پاس جتنے بھی فارم 47 ہیں نا، آج ان کی تحقیق کی جائے نا، وہ اس کی بیٹی تو پکڑی بھی گئی ہے، شاہ محمود قریشی کی بیٹی، اس کا فارم 47 جعلی نکل آیا ہے. اسی طرح ان سب کے پاس جعلی ہیں، فارم 47 سب کے پاس جعلی ہیں جو لاہور میں پرنٹ ہوئے ہیں. اور فارم 45 کو یہ جعلی کہتے ہیں نا، فارم 45 اوریجنل ہے، فارم 47 جعلی ہے. ان کا یہ کام ہے نا کہ خود جعلی کام کرو، خود جو کام کرو نا وہ دوسروں پہ تھوپ دو اور شور مچانا شروع کر دو، تاکہ یہ قوم یوتھڑ جن کے دماغ میں اللہ نے دماغ کی جگہ پہ گوبر بھرا ہوا ہے نا، گائے اور بھینسوں کا گوبر، ان کو عقل ہی نہیں ہے، ان کو شعور ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ ان کا باپ بھی اگر عمران کو کہے نا کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، وہ اپنے باپ کو بھی گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں. اس قدر یہ غلیظ اور گندی نسل عمران نیازی نے تیار کی ہے. یہ اصل میں نیازی ہے، پٹھانوں نے اس کو باپ بنایا ہوا ہے. یہ پٹھان ہے ہی نہیں، یہ نیازی ہے اور پنجابی ہے. اب تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک پنجابی کو پٹھانوں نے باپ بنایا ہے. بناتے رہیں بھائی، ان کی مرضی ہے. کے پی کے ان کا اپنا صوبہ. اچھا خان صاحب کو ایک یقین تھا کہ میں سب سے پاپولر بندہ ہوں، میرے سے بڑا پاپولر پاکستان میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. قائد اعظم بھی میرے سے بعد تھا، فاطمہ جناح بھی میرے سے بعد تھی. یہ غرور جب انسان میں آ جاتا ہے نا تو غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے. غرور اور تکبر صرف اور صرف اللہ کو ہی زیب دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی بندے کو نہیں. تو اللہ نے کبھی غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، تو پھر بندے کی کیا اوقات ہے کہ وہ غرور اور تکبر کرے؟ جو بے پناہ طاقتوں کا مالک ہے، بے حساب وسائل کا مالک ہے، دنیا جہاں کے ایک چیز کو اشارہ کرتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اس نے کبھی تکبر اور غرور نہیں کیا. تو پھر یہ کون ہے کرنے والا؟ اب آ گیا نا اللہ کی پکڑ میں. تو اس طرح دیکھیں کہ اس کی پاپولیرٹی کا میں تھوڑا سا آپ کو نظارہ کراتا ہوں. اس نے کتنی اپیلیں کی ہیں کہ مجھے باہر نکالو، احتجاج کرو، نکلو. کتنی عوام نکلی؟ 10,000 سے زیادہ نہیں نکلے. 1,00,000 بھی نکل آتے نا تو اچھا خاصا اثر پڑنا تھا. نہیں نکلی قوم. 10,000 سے اوپر ان کا، وہ بھی کون؟ کے پی کے سے سرکاری ملازم، پولیس والے سرکاری ملازم، ان کو سول کپڑے پہنا کے ان کو لایا جاتا تھا. اور اس کے بعد پھر وہاں پہ جو جلسہ کے پی کے میں انہوں نے کیا، ناکام ترین جلسہ. وہاں 12 سال سے یہ حکومت میں ہے، نہ کوئی اسپتال بنا سکے. اسپتالوں کو مشینری تک چوری کر کے بیچ گئے ہیں، دوائیاں بیچ گئے ہیں، وسائل ختم ہو گئے ہیں، صوبہ ختم ہو چکا ہے تقریباً، اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ٹوٹ چکی ہیں، ڈیم نہ کوئی بنا نہ کوئی اور بنا، نہ سوائے موٹر وے سے نیچے اترو تو ایسے پتہ چلتا ہے جیسے بندہ کھنڈرات میں آ گیا ہے.
یہ حال کر دیا انہوں نے صوبے میں. وہاں کے ان کے سب سے زیادہ مخالفت ان کی ہے. وہاں پہ انہوں نے نہیں جیتنا تھا. وہاں پہ یہ غنڈہ گردی کے ذریعے، یہ ان کو ڈرا دھمکا کے طالبان کے ذریعے نا، طالبان کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فتنہ خوارج کے لوگ ہیں نا، ان کے ذریعے یہ جیتے تھے. وہ اسکول کے ٹیچروں کو، لیڈیز کو، مردوں کو، ان کو ڈرایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ تمہارا یہ گھر ہے، اس کو بم سے اڑا دیا جائے گا اگر تو نے یہ جعلی ووٹ نہ ڈالے تو. انہوں نے خود پھر مجبور ہو کے، بے بس ہو کے بکسے بھرے. اس طرح وہاں پہ اکثریت انہوں نے لی. وہ اکثریت کس کی تھی؟ مولانا کی. اب مولانا کے دماغ میں اب عقل کی بات آئی ہے کہ اس نے ان کا وہ اشر کیا نا، کہ اس نے صحیح بدلہ لے لیا. اب کبھی مولانا کے یہ تول رہے ہیں، کبھی کس کے تول رہے ہیں، کبھی کس کے تول رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ اسٹریٹ پاور آ جائے. ان کی اسٹریٹ پاور کوئی نہیں ہے، شروع سے ہی نہیں ہے. کیونکہ قوم یوتھڑ جو ہے نا، بزدلوں کا ٹولہ ہے. یہ صرف بکواس کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پہ، بس. وہ بھی ان کا راستہ بند ہو چکا ہے، وہاں سے بھی اٹھائے جا چکے ہیں. باہر جو کتے کی طرح بھونک رہے تھے نا، وہاں سے ڈیپورٹ ہو چکے ہیں. اب وہ بھی اپنے انجام کو آ چکے ہیں. یہ اللہ کی پکڑ میں تھا نا. اس کا جس ججوں نے ساتھ دیا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے، جن جرنیلوں نے ساتھ دیا جنرل فیض سمیت وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے، اور جن جن لوگوں نے ساتھ دیا وہ بھی دیکھ لیں اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اور بقایا جو بچے ہیں وہ بھی پہنچنے والے ہیں. اب دیکھ لیں پارٹی کا کیا اشر ہوا ہے. پارٹی کا یہ اشر ہوا ہے کہ علیمہ خان اپنی الگ پارٹی لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور بشرا بی بی الگ پارٹی لے کے بیٹھی ہوئی ہے، گنڈا پور الگ پارٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور اب ایک نیا گروپ بن گیا ہے 40 کے قریب. اس میں سب سے زیادہ گنڈا پور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. اس میں سب سے زیادہ سینئر لوگ شامل ہوئے ہیں. اس میں شاہ محمود قریشی شامل ہے، اور پرویز علائی شامل ہے، اور بڑے بڑے لوگ نام شامل ہیں. یہ سب کے سب اس میں شامل ہو چکے ہیں. اور اب بے حساب ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے نا تو اتنی کمزور ہو چکی ہے نا کہ بالکل ختم ہو چکی ہے. اچھا دیکھیں، اب ایک اور بات آخر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پاکستان کی تاریخ میں، 76 سالہ تاریخ میں، 77 سالہ تاریخ میں کبھی کشمیر انڈیا نے اپنا حصہ نہیں بنایا. 3 جنگیں ہوئی، جنگ کے دوران بھی اس کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنا حصہ بنائے. اب ان کے جرنیلوں نے کھل کے بتا دیا کہ بھائی ہم نے تو کشمیر کا سودا کیا تھا عمران کے ساتھ، اس کے پارٹی فنڈ میں پیسے دیے، اور کشمیر پہ ہم نے سودا کر لیا، کشمیر کو ہم نے اپنا صوبہ بنا لیا. اس نے بس اتنا کہا تھا کہ میں شور ڈالوں گا اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، تم لوگ اپنا حصہ بنا لو، اپنا صوبہ بنا لو اس کو. تو دیکھ لیں انہوں نے بنا لیا صوبہ. وہ تو اب کشمیر تو گیا ہمارے ہاتھ سے، وہ تو اس کا صوبہ بن چکا ہے انڈیا کا. جموں کشمیر وہ صوبہ بن چکا ہے انڈیا کا. تو اس کے علاوہ یہ عمران کا ہی کارنامہ تھا. قوم یوتھڑ غور سے سنو، ایک اور کارنامہ اس کا بتاؤں کہ دیکھیں، ٹائمز اخبار جو ہے نا یو ایس اے کا سب سے پاپولر اخبار ہے، نیو یارک سے نکلتا ہے، اور اس میں ایک مضمون چھپا ہے جس میں عمران نیازی کہہ رہا ہے، اور ٹرمپ تیرے اللہ کا واسطہ ہے تو مجھے کسی طریقے سے باہر نکال، میں نے تیرے لیے ہی سب کچھ کیا ہے، اور بعد میں بھی میں امریکہ آؤں گا اور تیرے لیے ہی سب کچھ کروں گا، ورنہ یہ ایٹمی پاور ملک ہے، اس نے تیرے اوپر چڑھائی کر دینی ہے، تجھے تباہ و برباد کر دینا ہے، مجھے نکال کسی طریقے سے تاکہ میں تیرا ساتھ دوں. وہاں پہ بالکل مضمون چھپ چکا ہے، واسطے ترلے ڈال رہا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو خط لکھ رہا ہے، قسمیں ڈال رہا ہے، آرمی چیف کو بار بار خط لکھ رہا ہے، اور قوم یوتھڑ کہہ رہی ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے. اس کی لد نکلی ہوئی ہے، اس کو ایسی مہلک بیماری لگی ہے نا جو مشرف کو لگی تھی نا، وہی بیماری اس کو لگ چکی ہے. کیونکہ یہ جو ہم جس پرست لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اس طرح کی بیماری لگ جاتی ہے، اس کو بھی لگ گئی ہے. یہ اللہ کی پکڑ کی طرف سے اللہ کی مار ہوتی ہے یہ بیماری ان کے لیے. تو اس میں نہ بندہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے. یہ اس کو باقی قیدیوں سے الگ کر دیا گیا تاکہ باقی قیدیوں کو نہ لگ سکے. اب کھانا بھی اس کو دور سے ہی دیا جاتا ہے، اور جو مالش مولش کرنے والے تھے وہ بھی بھاگ گئے، انہوں نے کہا ہمیں ہی نہ بیماری لگ جائے.
یہ وہ بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو فوراً لگ جاتی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں میرا کوئی دشمن نہیں ہے، میں کہ بس وہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہوگا نا وہی تسلیم ہوگا ہم سب کو بھی۔ اللہ اس کو رعا کرنا چاہے تو میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ بھائی میرا کون سا وہ دشمن ہے؟ تو باقی اللہ کی پکڑ میں وہ آیا ہوا ہے، اس کا کوئی چانس نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ اسرائیل دیکھیں، پاکستان کی قوم کو بیوقوف بنایا اس نے کہ میری حکومت امریکہ نے ختم کی، تو بعد میں کیا پتا چلا کہ بھائی یہ تو بندہ ہی امریکہ کا تھا۔ امریکہ کے سینیٹر دیکھ لیں، امریکہ کی وہ اسمبلی دیکھ لیں، امریکہ کا سینٹ دیکھ لیں، قومی اسمبلی دیکھ لیں، وہ اس کی حمایت میں قراردادیں پاس کر رہے ہیں، ان کی چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں، یوتھیوں کی بھی، عمران کی بھی، اور اس کے جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے انویسٹر ان کی بھی، کہ کسی طرح اس کو باہر نکالو۔ اسرائیل دیکھ لیں جس کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں تھا، غزہ میں جس نے مسلمانوں کو کیما بنا دیا، جس نے مسلمانوں سے اس قدر دشمنی کے کون سے کیمیکل، کون سے بم اس نے نہیں پھینکے مسلمانوں کے اوپر، نسلیں کی نسلیں انہوں نے غزہ پورے کو تباہ کر دیا تھا۔ تو وہ اس کی حمایت، وہ اسرائیل اس کی حمایت کر رہا ہے، اقوام متحدہ میں آواز اٹھا رہا ہے اس کی حمایت میں۔ کیوں اٹھا رہا ہے؟ کہ اس کا بندہ تھا، یہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ تھا، اسرائیل کا ایجنٹ تھا، موساد کا ایجنٹ تھا، را کا ایجنٹ تھا، CIA کا ایجنٹ تھا، یہ ان کا ایجنٹ تھا۔ بالکل میں پروف کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ان کا ایجنٹ تھا، ان کے یہ اشارے پہ چل رہا تھا۔ اور اس کو یہ کوئی ملک کے لیے نہیں منتخب ہوا تھا، یہ پاکستان کے لیے منتخب نہیں ہوا تھا، اس کو لایا گیا تھا پاکستان کا جغرافیہ تبدیل کرنے کے لیے۔ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے 4 صوبے ہیں نا، 4 چھوٹے چھوٹے کمزور سے ملک بنا کے انڈیا کے ماتحت کرنے کا منصوبہ تھا، اور اس کے بعد پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم کرنے کا منصوبہ تھا۔ ان منصوبوں پہ اس کو لایا گیا تھا۔ اب قوم یوتھڑ تو اس پہ یقین کرے گی نہیں، لیکن کیونکہ ان کے دماغ میں تو گوبر بھرا ہوا ہے، دماغ اگر ہو تو وہ یقین کریں کہ روزے کی حالت میں ان جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو ان کی شکلوں پہ دیکھیں، عمران کی شکل غور سے دیکھیں، اس پہ آپ لوگوں کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ لعنت پڑی ہوئی نظر آئے گی۔ میں 75 سال کا ہوں، وہ بھی 75 سال کا ہے، میرا چہرہ دیکھ لیں اور اس کا چہرہ دیکھ لیں، دونوں ہم عمر ہی ہیں ہم۔ اس نے بس وہ وگ لگائی ہوئی ہے، کالا کولا ملا ہوا ہے، بس اتنا فرق ہے۔ شیب تو وہ بڑھنے ہی نہیں دیتا کہ سفید داڑھی نظر نہ آ جائے، تو جادی وہ بنا ہوا ہے۔ اور قوم یوتھڑ کی عورتیں جو ہے نا وہ اس پہ عاشق ہے، 75 سال کے بابے پہ، وہ ان کے دادے کی عمر کا ہے۔ ویسے یہ قوم یوتھڑ جو ہے نا، یہ دادے کو بھی نہ بخشے دو، ان کا کام ہی یہی ہے۔ بس اللہ ہدایت دے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ یوتھڑ قوم کو ہدایت نصیب کرے، ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ ان کے ماں باپ بہن بھائی رول رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ باہر بیٹھے ہوئے یاشیاں کر رہے ہوتے ہیں اور PTI کی حمایت میں پوسٹیں لگا رہے ہوتے ہیں، تو بعد میں جب ڈپورٹ ہو کے آتے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں قوم یوتھڑ کے لوگ، ان سے پوچھے نا، ان کے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں اب سڑکوں پہ، اس طرح ان کا وہ اشر ہوا ہے۔ تو اللہ ہدایت دے جی ان کو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے جنہوں نے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا ہے۔ تو اب آپ آخر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ PTI کا وجود کس طرح ختم ہو چکا ہے۔ PTI ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، PTI کا کوئی وجود نہیں رہا ہے۔ PTI کے سپورٹر جو ہے نا وہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں، وہ بھی اب کتے سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ جو سہولت کار تھے وہ کتے سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں، ان کا بھی کوئی ویلیو اوقات نہیں رہی ہے، چاہے وہ سیشن کورٹ میں تھے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، چاہے لاہور ہائی کورٹ میں تھے، چاہے پشاور ہائی کورٹ میں تھے، ان کا اشر اب ایک کتے سے زیادہ ان کا
ان کی اوقات نہیں رہی ہے۔ یہ بھی کتے کی بھی میں نے مثال غلطی سے دے دیا، کیونکہ کتے جیسا وفادار جانور کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو غدار وطن ہے، ان کا تو کوئی ایمان دین ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ ان کا دین ایمان نیشنلٹیاں ہیں، باہر کی نیشنلٹیاں، عالمی طاقتوں سے نیشنلٹیاں اور ڈالر، بس ڈالر کے لیے تو اس نے کلنٹن نے کہا تھا کہ پاکستانی غدار ڈالروں کے لیے اپنی ماں کا بھی سودا کر دیں، تو کیا نا بھائی انہوں نے۔ دھرتی جو ہے نا، دھرتی ماں ہی ہوتی ہے نا، نہیں کیا سودا۔ اللہ ہدایت دے اور اللہ قوم کو سمجھ بوجھ دے، اور جس طرح کہ اب ملک ترقی کر رہا ہے، ان کو حافظ سید آصف منیر کا ساتھ پوری زندگی کے لیے دینا چاہیے، فوج پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے، جنہوں نے نہ صرف ملک کو بچایا بلکہ ملک کو ترقی کی طرف گامزن کر دیا، اور شریف فیملی کا ساتھ دینا چاہیے، جنہوں نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا، سیاست کو داؤ پہ لگا کے انہوں نے ملک بچایا۔ کس طریقے سے کہ اب جا کے ان کا اب کچھ کارکردگی نظر آئی ہے، تو اب ان کا ووٹ بینک بڑا، ورنہ زیرو ہو چکا تھا۔ پی ٹی آئی کا زور تھا، اب پی ٹی آئی کا زور ختم ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، سوائے قوم یوتھڑ کے چند یوتھڑوں کو چھوڑ کے نا باقی سب کو پتہ چل گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اگر کسی کو کوئی میری بات روزے کی حالت میں بری لگی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو حقیقت ہمیشہ تلخ ہوتی ہے، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، میٹھا نہیں ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے۔ سچ سننے، سچ برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کریں، اور سچ دیکھنے کی طاقت رکھیں۔ سچ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کی تمام عبادات قبول کرے، روزے قبول کرے، اور نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔